Thank you for joining us today, ladies and gentlemen. I am Anusha Shaigan. I'm a lawyer and I'm the Vice President of Quoting the Law, Pakistan's first legal news and analysis forum, and we leverage various technologies to improve access to justice. On my left, we have Mohammad Gibran Nasir, who is a lawyer, a civil rights activist, and runs an initiative called the Never Forget Pakistan. Then we have Ms. Kamila Shamsi. She's the author of 6 novels and won many literary awards. She's also a recipient of the Tamgai Imtiaz and is a fellow of the Royal Society of Literature UK. We have Qasim Aslam with us. He runs the History Project, where they focus on identity and empathy in classrooms. They are connected to 35 schools in 3 different cities. And on my extreme left, we have Dr. Pervez Hoodbhoy. He is a nuclear physicist, and I think you've all been through his introduction twice since morning. He needs no further introduction. He's currently he was made member of the UN Secretary General's Advisory Board on Disarmament Affairs, a position that he currently holds. So, the reason why we're here is because according to global trends, South Asia is going through a youth bulge, which essentially means that it is the young people who are going to be at the helm of the affairs in just a few years down the line. So these are the people who are going to be impacted by education policies, what we're teaching in curriculums, including this notion of nationalism that's, for the lack of a better word, is it a brand that's being sold to them? So we need to discuss what nationalism means as opposed to patriotism. Is it love for one's country, or is it a hatred for another country? Is it a virtue or a vice? And is it essentially a hindrance as far as globalization or cosmopolitan influences are concerned? So I'm just going to pose this question to all our panelists in terms of what nationalism means to them, and if they can share any personal examples as well, that'd be great. السلام علیکم. دونوں جو ہیں انگریزی زبان کے جو ہیں اسٹیبلش لفظ ہیں، میرے خیال میں ان کی ڈیفینیشن میں کوئی ذاتی تو نہیں دے سکتا. نیشنلزم ایک سمپل کانسیپٹ ہے کہ because I belong to a certain tribe or a certain province or a certain language or a certain country، اگر ہم نیشنلزم کی بات کریں نیشن ہوڈ کے حوالے سے، تو میں بہترین ہوں، میں پاکستانی ہوں، یہی میرے بہترین ہونے کا ثبوت ہے. کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر اینالسٹ بیٹھ کے آپ کو یہ پریچ بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی قسم کی انٹروسپیکشن نہیں ہوتی ہے. ہم مقابلے بازی پہ آتے ہیں، ہم اگریسو ہوتے ہیں، ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان بغیر سٹا کھیلے پاکستان کی جرسی پہن کے کرکٹ کا میچ ہار سکتا ہے، جیسے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ یا انڈیا گلی ڈنڈا کھیلنے آتے ہیں کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر. یا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی آرمی کی وردی، خاکی وردی پہن کے کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم یا جبر کر سکتا ہے، بیکاز وی آر پاکستانیز، وی آر دا بیسٹ. ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہو سکتی. پیٹریوٹزم جو ہے وہ بھی اسی ملک سے، اسی جگہ سے پیار ہے، اسی روایات سے پیار ہے. مگر پیٹریوٹزم کے اندر جب آپ کسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، کسی کے رویے کو، وہ ہوتا ہے کہ جس کو پاکستان کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان سے پیار بھی ہے، فخر بھی ہے، مگر وہ اتنی گنجائش بھی پیدا کرتا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک سکے، وہ سیلف ریفلیکٹ کر سکے کہ ہماری کمیاں کہاں ہیں، کوتاہیاں کہاں ہیں، کہاں ہم تجاوز کر رہے ہیں، ابیوز آف پاور ہے، کہاں ہمیں صحیح طرف جانا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، چونکہ اگر میں پاکستان میں ایگزامپل دوں تو یہاں اگر شاید کوئی نیشنلسٹ بیٹھا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جو کہ بڑے مزے کی بات ہے کہ نیشنلسٹ ڈونٹ لائک پیٹریٹس اپنے ہی ملک کے اندر، بٹ نیشنلسٹ لو دا پیٹریٹس آف دا ادر کنٹری. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، انڈیا کے اندر ایک اسٹوڈنٹ گروپ ہے ABVP، اکل بھارتیہ ودارتی پریشاد میرے خیال میں اس کا نام ہے. بہت ہی رائٹسٹ ہندو نیشنلسٹ گروپ ہے جو کہ ان لوگوں کو اٹیک کرتا ہے، جیسے کہ آپ کی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین ہو گئی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی، جنہوں نے کشمیر کے حق میں ریلی نکالی.
اور بولا کہ جی انڈین آرمی جو ہے بڑا ظلم کر رہی ہے کشمیر کے اوپر. اب وہاں کی جو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین ہے دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی, وہ کوئی ان پیٹریوٹک نہیں ہے, ان کو کوئی بھارت سے, اپنے دیش سے, اپنی روایت سے کوئی کم پیار نہیں ہے, مگر وہ دیکھ سکتے ہیں. مگر جو اے بی وی پی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ بولا کیسے کہ کہ بھارت کی فوج نے کچھ غلط کیا کشمیر کے اندر, اور کشمیر ہمارے ساتھ ہے, اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ جہادی کر رہے ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو نیشنلسٹ بیٹھا ہوا ہے جو بالکل بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کشمیر کے اندر پاکستان نے کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈالا ہو, وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ان پیٹریوٹک ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین کو سپورٹ کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. مگر یہاں اگر پاکستان کے اندر کوئی پیٹریوٹک اٹھتا ہے گروپ اور کہتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان سے بڑا پیار ہے, فخر ہے, مگر دیکھیں ہم بلوچستان میں کچھ غلط تو نہیں کر رہے, ہم نے فاٹا میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا, ہم نے کہیں اور تو کچھ غلط تو نہیں کر دیا, تو فوراً غداری کی تہمت لگ جائے گی. تو یہ دو کانسیپٹس ہیں پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کے جو ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. Kamila, what do you think? So it's interesting. I was at a dinner last night and people were talking about patriotism and nationalism. And there were two sets of people. And one said exactly what Gibran said, and the other said the inverse, which is what Gibran's definition of patriotism was their definition of nationalism. His definition of nationalism was their definition of patriotism. Yani ke there's a lot of confusion about what these might mean. I'll tell you what I did. I went to Wikipedia, which is what most people do when they're on a panel involving different terms. And there's one very interesting thing that if you look, patriotism, the length of the entry is about this long. If you look for nationalism, the length of the entry, you scroll down and you scroll down and you scroll down, because the general agreement is patriotism means love for one's country. Some people will say it means uncritical love, which is problematic, and others will say, no, it means a love that includes criticism. Nationalism is an ideology. That is the primary difference between patriotism and nationalism. Patriotism is an expression of a feeling. Nationalism is an ideology, and there are many different variations on that. You have liberal nationalism, civil nationalisms, ethno-nationalism, religious nationalism. So we could actually endlessly sit here redefining nationalism. I suppose the central question is whether there's any place in a school for teaching nationalism. I don't think we can separate the word from the times we live in. At the moment, if you hear the word nationalism, what you'll hear attached to it is Modi, Trump, Brexit, anti-migrant feeling, xenophobia, exclusiveness. That is what nationalism is now in the world we're in. We can try and redefine it, but why bother? That is what the word means. That is what we understand it as. And schools, in fact, should be teaching, or if they're doing it, well, what they should be teaching is critical thinking, really. And they should be teaching history. And they should be teaching different aspects of the nation you're living in. They should be taught to be stakeholders without being nationalistic. And I think that's where the difficulty comes, is how to find a way of doing that. That you are, yes, we're connected to everyone on the planet, but by virtue of the fact that you're sitting here, your actions are affecting the person next to you. And so you're more of a stakeholder in this room than you are in a room in Reykjavik, Iceland. And how to be a stakeholder, what it means to be a stakeholder, is far more significant than this business of teaching such an ideology as nationalism. So, Qasim, what do you think? Do you think during your work in history, do you think the definition of nationalism has changed over the years? Let me start by talking about the definition. I don't think I have much else to add in the context of what the definitions of these two terms are, patriotism and nationalism. But I would like to add that nationalism has this fundamental problem which increasingly surfaces, that it gets defined in the context of us and the other. And more often than not, it's defined in the context of the other. Okay, wo jo hain, as Leslie was talking about earlier, this term them, that's what nationalism continues to get defined upon. Whereas patriotism can very well be, in the context of a nation, can very well be a bunch of people being very proud of their heritage, very proud of what they've produced in the past. And that by no means
mean that it's in conflict with the global society per se. This society is proud of what they have produced in the last, let's say, 60 years or 100 years or 300 years. And that value that they've created is beneficial for the rest of humanity as well. So, in my mind, that's where the problem arises. That as soon as you begin to define your identity in the context of anti-them, that's where nationalism stands, and that's where the problem emanates, not just in the context of the society that we live in, but as Kamala was talking about, in schools. Is it being taught? Absolutely. Absolutely. We define ourselves as individuals, as a society, our existence in the guise of nationalism. Right. So, Dr. Hudvoy, what do you think nationalism is, and do you consider yourself a nationalist in that definition? पिछले महीने मैं दिल्ली गया था और एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, तकरीबन इतनी ही सीटें थीं मगर वो सारी भरी हुई थीं, और जिस वक्त वहाँ कौमी तराना बजाया गया और गवाया गया तो सब लोग उठ खड़े हुए और कुछ तामुल के बाद मैं भी खड़ा हो गया। आज जब सुबह पाकिस्तान का कौमी तराना यहाँ बजाया गया तो फिर से मुझे खड़ा होना पड़ा। किसी कौमी तराने के लिए खड़े होने का दिल मेरा नहीं करता, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि महज एक इत्तफाक है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, कराची में। हो सकता कि मैं बम्बई में अगर पैदा होता तो मैं उधर का शहरी होता। तो अगर हम ये सोचें कि हमने अपने ना माँ बाप का इंतखाब किया, ना मज़हब का किया और ना उन जोग्राफियाई हुदूद का किया जहाँ हम इत्तफाकन पैदा हुए, तो इससे फौरी तौर पर एक बात सामने आती है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वो हमारी चुनी हुई जगह तो नहीं थी, लिहाजा हम क्यों उसके लिए लड़ें और मरें। आइंस्टाइन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। He said, nationalism is the measles of humanity. It's an infantile disease. तो जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं कि तुम्हारा कबीला ये है या तुम्हारा स्कूल ये है और इसीलिए तुम्हें उससे मोहब्बत करनी, और बच्चे फिर मान जाते हैं, तो हम भी बड़े होकर हमें भी यही मानना पड़ता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब हमें एक वसी नज़र से इस तमाम मसले को देखने की ज़रूरत है कि हम बुनियादी तौर पर आलमी शहरी हैं। हमारा किसी खित्ते से, किसी एक जगह से अगर ताल्लुक़ है तो वो महज इत्तफाक है, और we owe our real allegiance to humankind, which means we should belong everywhere. अब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों को स्कूलों में सिर्फ झंडे को सलूट कराना नहीं सिखाया जाता, ये कि हमने ये जंग जीती और वो जंग जीती, और फिर हमारे जो हीरो बनते हैं वो ऐसे हैं जिनका काम एक ही है, वो ये कि मरना और मारना। नतीजा ये कि हम जंगजू लोग बने हैं, और इसीलिए हम आज इतनी मुश्किल में हैं कि हमारे अपने ही लोग हमें मार रहे हैं। 60,000 मर चुके हैं, शहीद कहना तो कहें पिछले 10 साल के अंदर। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हम उन्हें इंसानी इक़दार सिखाएं, बजाय इसके कि तुम पाकिस्तानी हो या तुम मुसलमान हो या तुम बलोच हो या तुम पंजाबी हो। सबसे जो मंतकी बात बनती है वो ये कि तुम इंसान हो। तो जब हम ये सिखाना शुरू करेंगे फिर हम अमन के दिन देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में। क्योंकि जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा, ये किसी एक मुल्क का मर्ज नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मर्ज है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। यहाँ
بہت زیادہ. Thank you. So, according to global trends again, they say that as people move from childhood into adulthood, they become less egocentric and more sociocentric, and they need some sort of attachment to a group. Usme collective identity ka notion aa jata hai. So do you think nationalism or patriotism favors that or hinders that? And do you think, should it be a goal of public education? It's a good question. The fact is that we are born with certain primal instincts. We come from a lower form of animals which had to evolve upwards, and which in the process of evolution required the maintenance of territory. So territoriality is part of human nature, and aggression is part of human nature. But this on the one hand, and on the other hand, we have the ability to think. We have rational senses which we can exercise to becoming compassionate, to becoming altruistic, to become people who think of others before we think of our own selves. So of course we are selfish, of course we have this instinct of becoming part of a group, but as long as we recognize that these are instincts endowed to us by evolution which can be fought against with the power of reason, then I think we're making progress. Right. So, Gibran, do you think this should be a goal of public education, inculcating this sort of nationalism among students? دیکھیں پہلے ہم اس بات کو واضح طور پہ جان کے چلیں کہ نیشنلزم اور پیٹریوٹزم ایک چیز نہیں ہے، الگ کانسیپٹس ہیں. نیشنلزم جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے، ایک سپیورٹی کمپلیکس ہے کہ جی آپ چونکہ جیسے ہیں آپ ویسے ہی ہیں اور آپ اس لیے بیسٹ ہیں. اب ہم پیٹریوٹزم کی طرف آتے ہیں کہ اس کے کچھ فائدے کیا ہوتے ہیں جو ہمیں ماضی یا ہسٹری بتاتی، تاریخ بتاتی ہے دنیا کی. آج کا امریکہ، خیر اب تو ٹرمپ کے دور میں دوبارہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر بڑے ٹائم تک امریکہ بڑا سمٹا ہوا تھا اور اسے کہتے تھے جی بڑا سیکولر ملک ہے اور پروگریسو ملک ہے. مگر امریکہ نے شاید اپنے ٹائم پہ اپنا شیر دیکھا ہے سیکٹیرین وارز کا. وہاں پہ آپ کے پیورٹنس تھے، کیتھلکس تھے، کویکرس تھے، ایپسکوپیلینس تھے جو لڑتے تھے آپس میں. مگر جب ان کے فور فادرز جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے اپنا یہ بنایا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کا نوشن، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا رابرٹ انگرسل نے تقریباً 1876 میں. ہی از اے ویری فیمس اوریٹر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، رائٹر آف امریکن ہسٹری سے تعلق رہ چکا ہے. اور اس نے بولا کہ جو الگ الگ کرسچنس کے اندر مذہب میں فرقے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور یہ الگ الگ کا کہتے ہیں جگہوں سے آئے ہوئے تھے یورپ میں، ان کے ہاں وہ ڈفرینس بھی تھا، کوئی نیدرلینڈس کا، کوئی فرینچ کا، کوئی انگلینڈ کا. تو انہوں نے بیٹھ کے ایجاد کیا اور آپس میں ڈھونڈا یا تشکیل دیا دا ریلیجن آف پیٹریوٹزم. ایک ہے ریلیجس پیٹریوٹزم وچ آئی ول کم ٹو لیٹر، ایک ہے دا ریلیجن آف پیٹریوٹزم جس کو آپ امریکنزم کہتے ہیں کہ ہم نے مل کے ایک چیز بنانی ہے اور اس پر اپنی کامنالٹیز نکالی کہ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ پیسے ہوئے تھے جہاں سے ہم آ رہے ہیں، ہم سب جو ہے جو کولونیل ماسٹرز ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم نے اپنے مل کے ایک جگہ بنانی ہے. تو وہ آئیڈیلزم کے ساتھ بنا دیا. اب اگر آپ پاکستان سے اس کو تشبیہ دیں گے تو پاکستان کے اندر بھی اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو آپ کو بہت سارے فرقے نظر آ جائیں گے اور فرقوں کے اندر فرقے نظر آ جائیں گے اور بہت لڑائی نظر آ جائے گی. تو شروع کے اندر کامنالٹیز نکالی گئیں کہ جی یہ نیشن اسٹیٹ کیوں بننی چاہیے، کہ ملک کیوں بننا چاہیے، اگر ہم اکھنڈ بھارت میں رہیں گے تو شاید ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ، ہم نہیں رہ سکتے، یا جو بھی وہ ہسٹری اس وقت پڑھائی گئی کہ ہے. تو ایک ملک بنا لیا گیا. تو وہ تھی دا ریلیجن آف پیٹریوٹزم دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے کنٹری where our lifestyle is safe, where our cultures is protected اور ہم اپنی طریقے سے زندگی گزار سکیں. That is separate from nationalism. We are saying that our culture and our lifestyle is the best lifestyle. But the freedom to enjoy it and protect it is the religion of patriotism. اب ایشو کیا ہو گیا پاکستان کے اندر، اور اس لیے یہ سوال آتا ہے بعد میں کہ کیا آپ کے اسکول پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں، بیکاز آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیٹریوٹزم پاکستان میں ہے کیا. دہائی پر دہائی جس طرح ہم چیزیں چلے گئے، ہم نے پیٹریوٹزم کو ریلیجیس کر دیا. فار ایگزامپل بطور پاکستانی مجھے نیشنلسٹ میں تب ہوں گا جب میں کہوں کہ جی میرا آئین دنیا کا بہترین آئین ہے، مگر ایز اے پیٹریوٹک پرسن آئی نیڈ ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن نن دا لیس. میں اسے بہترین آئین مانوں یا غلط مانوں. اب آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ چینجز کر کے، فار ایگزامپل
کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ماننا ہے، یہ آپ کے پیٹریوٹزم کا تقاضا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب آپ نے جب اس کے اندر سیکنڈ امینڈمنٹ لے آئے کہ جی احمدی جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں، آپ نے اپنی پیٹریوٹزم کو ریلیجس کر دیا کہ آپ کو پاکستانی محب وطن پاکستانی ہونے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ ایک مخصوص طبقہ فرقہ جو ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح پھر آپ جب کیا کہتے ہیں یہ جملہ لیا ہے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی سعودی عرب کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یا ایران کا مطلب لا الہ، یا ملیشیا انڈونیشیا کا بہت ساری اور مسلمان ممالک ہیں ان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، مگر اپنے ملک کے لیے آپ نے ڈیفائن کیا. تو پیٹریوٹک ہونے کا مطلب پھر یہ بھی ہو گیا کہ جی میں نے ایک اچھا مسلمان بھی ہونا ہے، اور اس طرف سے آپ نے ایک طریقے سے آؤسٹ کر دیا باقی ان لوگوں کو جو کہ ایسچ مسلمان نہیں ہیں، یا کیا کہتے ہیں ویسے ہی نہیں ہے، یا آپ نے ان کو خود ہی ڈکلیئر کر دیا. اور اس میں دوبارہ یہ جو انفلوئنس ہے یہ آنے کا سلولی اینڈ گریجولی جو آتا ہے، فار ایگزامپل قومی ترانے کی بات کی حٹبہ صاحب نے، آج اگر آپ یہاں پہ قومی ترانہ پڑھیں اور سب کھڑے ہوں تو اس میں آخر میں لائن ہے سائے خدائے ذوالجلال. اب وہ میرے ملک کا قومی ترانہ ہے، مجھے اس سے محبت پیار کرنی چاہیے، مجھے اس پہ کھڑا بھی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا انسان ہو جو کہ مونوسٹک ریلیجن کا، ابراہمک ٹریڈیشن کے ریلیجن کا نہ ہو، کوئی ہو سکتا ہے ایسا انسان ہو جو کہ کسی مذہب میں یقین ہی نہ کرتا ہو، وہ ایتھیسٹ ہو یا جو بھی ہو. اب وہ ایک اور کی بحث ہے، بات کی بحث ہے کہ وہ اکثریت ہے اقلیت ہے، مگر ہم نے ایک طریقے سے ایکسکلوسیو کر دیا اپنی پیٹریوٹزم کو، اس کو ہم لے کے آگے آ گئے. تو آئی تھنک اسکولز ایٹ بیسٹ جو چیز پڑھا سکتے ہیں سیف رہنے کے لیے وہ ہے گڈ ہیومن ویلیوز. اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا جی کہ میرا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، اس کی حدود ہے، اس کا میرے پاس پاسپورٹ ہے، میں اسی میں گھوم سکتا ہوں، مگر میں اس بات کا کچھ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پابند کروں کہ تمہیں جس ملک میں گھومنے کی آزادی ہے، تم وہاں جس انسان سے ملو کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، کوئی باعث نہ ہو، خدمت کرو، پیار کرو، خلوص اسے اپنا مانو، یہ لے کے چلو، اس کے عقیدے پہ مت جاؤ، اس کی عادتوں پہ مت جاؤ، اس کی ویلیو سے مت جاؤ، سب کی خدمت کرو، گڈ سٹیزن بنو. اس حد تک پیٹریوٹزم جو ہے ٹو بی اے رسپانسبل سٹیزن میرے خیال میں اسکولوں کو پڑھانی چاہیے، اور وہاں تک شاید ہم سیف رہیں گے، اس کو ڈی پولیٹیسائز کر سکیں گے. Qasim, what do you think the impact of nationalization and collective identity politics is in education and policy making? سب سے پہلے تو I'll start by agreeing with how Gibran defined it and the impact it's having, although I would stop one step before saying کہ it's safe to کہ یار ہم لوگ اگر یہاں تک ڈیفائن کر دیں گے کسی کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ایک سیف حد ہوگی. اس پر میں بعد میں آتا ہوں. بٹ آئی تھنک سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سسٹم ابھی چل کیسے رہا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہے بڑے مزیدار کہ the first rule is that you must obey the rules. The first rule is that you must obey the rules. یہاں پہ آپ نے ساری سوچ تباہ کر دی. آپ نے بچے کو کہہ دیا کہ جو رول میں تمہیں بتاؤں گا وہی تم نے رول فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورا کا پورا سسٹم اس کے گرد بنا دیا. آپ لوگ رولز پہلے خود بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد رولز کو اوبے کرنے کو ریوارڈ کرتے ہیں. اگر آپ ان رولز کو اوبے نہیں کرتے تو آپ غلط ہیں. آپ اگر اپنی سوچ استعمال کریں گے تو آپ غلط ہیں. ہمارے امتحان ویدر یہ ایک اسائنمنٹ ہو، یہ ایک کلاس روم ہو، یہ ایک ایگزام ہو، یا ہماری ایک سوسائٹی ہو، جہاں پر بھی کوئی اپنی سوچ لے کر آتا ہے بچہ اور آ کے کہتا ہے یار میرا خیال میں ایسے ہے، وہاں پر آپ اس کے نمبر کاٹ دیتے ہیں، اس کے گریڈز خراب ہو جاتے ہیں، گریڈز خراب ہو جاتے ہیں، اس کو نوکری نہیں ملتی تو کل تو اس کی شاید شادی اچھی جگہ پہ نہیں ہوگی. So all of these things are a part of your society, is a part of our society. اس کے اندر ہم رہتے ہیں. ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے توڑنا نہیں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلی چیز تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا بیک گراؤنڈ کہ ہم جو کام کرتے ہیں، ہم کام بڑا سمپل سا کرتے ہیں. ہم نے 3 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت میسولی انٹالرنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. نہ صرف ہماری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں. ویدر آپ بریکسٹ دیکھ لیں، ٹرمپ دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، اس وقت دس پوائنٹ ٹائم یہ کانسٹنٹلی آن دا رائز ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. اسکول کے اندر جو آپ کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جہاں آپ کو نیشنلزم سو ٹو اسپیک انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، وہ بھی ایک اس کے پیچھے وجہ ہے. ہم نے کیا بڑی سمپل سی بات، ہم نے کہا کہ یار اچھا ہم ہسٹورین تو ہیں نہیں، نہ ہی ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کچھ اپنی اوپینین ڈالتے بھی ہیں باہر تو ہمیں کوئی سیریس کیوں لے گا کوئی. تو ہم نے ایک بڑی سمپل سی چیز کی، ہم نے مہاراشٹرا کی جو کہ انڈیا کا ایک پروونس ہے، وہاں کی تاریخ کی کتابیں پکڑیں اور پنجاب کی تاریخ کی کتابیں پکڑیں اور سیم انسیڈنٹس
کے بارے میں جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ کہانیاں چھاپی گئی تھیں, ہم نے سائڈ بائی سائڈ پبلش کر کے ایک کتاب چھاپ دی. اور ہم نے کہا چلو اسکول میں بچوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, یہ ہم گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے, وہ تو کہیں گے کہ یہ تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ, یہ تو آپ اینٹی نیشنل ہو گئے ہیں. ہم نے کہا اچھا نہیں, ہم سمپل سے حرکت کریں گے, ہم لوگ اسکول میں 11 سال کے بچوں کے پاس یہ کتاب لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب بڑی مزیدار ایک بات ہوئی, بچے سوال کرتے ہیں, انفلٹرڈ سوال کرتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم kids started asking all sorts of questions. They were like یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, کیا صحیح ہے. اینڈ یو ور لائک ہمیں نہیں پتہ, بٹ یہ جو آپ سوال کرنا شروع کر رہے ہیں نا, یہ دس ایکٹ اٹ سیلف از گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو پلیسز. یہ کرتے رہیے, جواب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, وقت گزرتا ہے, جواب پرانے ہو جاتے ہیں. ایک وقت تھا جب دنیا کو 4 کونوں کے ساتھ سمجھا جاتا تھا, اب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے, کل کو کچھ اور پتہ چل سکتا ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ بچوں کو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوال کریں اور اس کے بعد آپ جو مرضی سوچیں وہ آپ کے اوپر ہے, آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. دس از ویئر وی اسٹارٹ آف فرام. Thank you. Right, so Dr. Hoodbhai, like Qasim said and Gibran also said, what I think is that we can classify it as a negative stereotype of the definition of nationalism, that some people say that it's not very inclusive and it's xenophobic and it's not including a lot of minorities or is tarah. So my question is that with this distorted sort of notion of nationalism and a distorted definition, who is benefiting from this this concept? Is it the state? Is it the elite class? Is it the middle class? Is it the military? Historians? Who is benefiting from distorting it? I think it's fairly clear that it is militarism in our society which is benefiting from this, that we have a perpetual enemy on our borders and therefore we need to keep a very large army, an army which must be given perks and privileges far exceeding that of any other army in the world. And so our children have to be told right from the very beginning that we are in danger of being swallowed up, کہ سرحد پار ایک بھیڑیا ہے. اور اصل میں اردو کی کتابوں میں یوں تصویر کھینچی جاتی ہے کہ ادھر ایک بھیڑیا ہے جو ہمیں یوں دیکھ رہا ہے کہ کب موقع ملے کہ ہم پر جھپٹ کر ہمیں چیڑ پھاڑ کر ختم کر دے. اور بچانے والا ہمیں کون ہے؟ پاک فوج. تو ایسی سوچ جب ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے شروع دن سے, اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ فوج مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی, اور جو سول سوسائٹی ہے اور سویلین گورنمنٹ ہے وہ کبھی جڑ نہیں پکڑ سکے گی, ہمیشہ کمزور رہے گی. یہ چیز ہماری کتابوں کے اندر پوری طرح سے ہر سطر کے اندر نظر آتی ہے. اب چلیے ہم اس بات پہ لوٹتے ہیں کہ کیا پیٹریوٹزم پڑھانی چاہیے کہ نہیں, اور اگر پڑھانی چاہیے تو اس کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے. اور میں جبران سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات پر. سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ پیٹریوٹزم کا اردو ترجمہ حب الوطنی ہے, وطن سے محبت. لیکن وطن سے مراد کیا مٹی کو آپ جا کے چومیں گے؟ یہ مٹی تو ویسے ہی ہے جیسے کہیں بھی ہوتی ہے. حب الوطنی کا مطلب ہونا چاہیے اس خطے, اس ملک کے لوگوں سے محبت. If you love your people, then you will do something for them rather than extract from them. There are only a few instances where I have seen where real patriotism came before us. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا جس میں 90,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے, تب میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان علاقوں میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ سارے پاکستان سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, پنجاب سے, پاکستان کے ہر کونے سے وہاں پر امدادی ٹیمیں پہنچی ہوئی تھیں. اور اس وقت مجھے ایک
بے انتہا خوشی محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ شاید اب پاکستان ایک قوم بن جائے اور کہ حب الوطنی کا ہمیں مطلب سمجھ آئے. مگر یہ ایک ہی واقعہ ہے. ایسے کتنے کم واقعات ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے درد اور تکالیف کو سمجھتے ہیں یا سمجھ سکے ہیں. باقی باتیں کہ ہم نے میزائل چھوڑ دیا. ارے میزائل آج کل کون نہیں چھوڑ سکتا ہے. ہر چھوٹا موٹا بیکار ملک جیسے نارتھ کوریا ہے وہ بھی درجنوں میزائل بناتا. ایٹم بم بنانا کیا مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں, اور تالیاں ہم اسی کے اوپر بجاتے ہیں. So we are celebrating militarism in this country, and that is what is destroying us. And Gibran and Kamila, whoever wants to go first, nationalism may be used as a tool to demand loyalty, but is that necessarily a bad thing? Demanding loyalty is a very bad thing. You shouldn't ever demand loyalty, you should earn it. Listen, here is... How many years ago was Pakistan created? Anyone? 70? 70? Any disagreement? Pakistan was not created 70 years ago. 70 years ago, the nation of East and West Pakistan was created. Okay? In 1971, that nation died. This country has only existed since 1971. Right? In 1971, we lost half the country. We lost half its people. We lost language. We lost vegetation. We lost all kinds of things. And we lost the concept of the nation as something that is not bound by geography, but by something else, which no one was ever very good at defining. I'll tell you why it's important that I'm saying all this. Because we don't learn this in school. And this goes back to Qasim and what you teach. If you want an antidote to this kind of militaristic nationalism, you start by teaching 1971. Okay? Because 1971, when the army was disgraced, when the army behaved disgracefully, when the army and the civilians together acted in a way that was appalling, it is a lesson to what happens when you treat part of your country as though they're a lesser part. There are all kinds of lessons for this nation in what happened to that nation, which could only last 24 years. You start teaching that. You start teaching the lessons of 1971, and from there you can begin a conversation about what this country is. Until you teach that, until you're willing to acknowledge it in your households. Most of my friends, their parents never discussed it. I was born in 73, just 2 years after that, and most of my friends have never heard their parents discuss 1971. We are a country which at our very heart, there is a silence and a shame. We talk about patriotism and love of country. We need to also be willing to feel shame for what we've done in the past in order to try to be better than we used to be. And that's, I think, perhaps what we need to teach in school, not nationalism, not demanding of loyalty, but what do we do with our shame? And that may be a reasonable starting point, I think. کاملہ نے بالکل صحیح کہا تھا. نیشنلزم, یا آپ نے بلکہ سوال میں کہا تھا, نیشنلزم ڈیمانڈز لائلٹی اینڈ پیٹریوٹزم آئی بلیو آفرز لائلٹی بیکاز یو آلریڈی لو سم تھنگ انہیرنٹلی, تو یو فیل لائک سرونگ اٹ. مگر ہمارا ایک جو ایشو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی بڑی اچھی قاسم نے کہ جی بچوں کو سوال کرنا سکھائیں. اب آپ نے بچوں کو چیز سکھا دی ہے اور ان کی عادت بن گئی ہے اور وہ 18 سال کے ہو گئے, پھر وہ عادتیں میچور ہو جاتی ہیں, پھر وہ چھوٹتی نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں ایشو کیا ہے کہ 4 لوگ اسلام آباد سے اغوا ہو گئے. کس نے اغوا کیے؟ تم نے سوال کیا, تم غدار ہو. تو 4 لوگ اغوا ہوئے تھے, انہوں نے گستاخی کی تھی فلاں پیج سے نام بدل کے. اچھا جی, فلاں پیج سے یہی نام بدل کے کام کر رہے تھے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم نے ایک اور سوال کیا, اب تم غدار سے گستاخ بھی ہو گئے. Yes, Gibran, I remember on your Facebook posts as well, you were talking about these things, and on these, at the end of the post, you wrote, I do not have a misplaced sense of nationalism, but this is what I would like to say. تو یہ ایک ہمارا بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ سے یہ تو کہا ہے کہ آپ نے محبت کرنی ہے ملک سے,
مگر ہم ساتھ ساتھ آپ کے لیے ڈیفائن بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے جس ملک سے محبت کرنی ہے وہ آپ کے تصور کا نہیں ہے. آپ نے جس ملک سے بے لوث محبت کرنی ہے وہ میرے تصور کا ہے. آپ نے اس رنگ کے، اس نسل کے، اس قد کاٹ کے، اس ذہنیت کے ملک سے اگر محبت کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ یہ ملک نہیں ہے، آپ میرے ملک کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے جہاں ہم نے دو چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو کسی ملک کو نا سفر کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے اور پیٹریوٹزم کے لیے کسی چیز کے لیے ایک میتھولوجی انوینٹ کی جاتی ہے کہ جی کوئی چیز اسپیشل ہوئی تھی، اور خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ نیشن اسٹیٹس ہوں. فار ایگزامپل اسرائیل بنی ہے آج جا کے فلسطین کو کاٹ کے، تو وہ ان کا ایک ریلیجس سینٹیمنٹ ہے کہ جی ہم نے ایک پروفیسی پوری کرنی ہے یہاں پہ، ہم چوزن کنٹری ہیں. اسی طرح جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک پروفیسی ایسوسیٹ کی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نگاہ کا آیت کی ہے اقبال کا الہام پاکستان، مدینہ ثانی ہے. اٹ از اے گاڈ گفٹیڈ گاڈ گیون تھنگ، سم تھنگ واز پیوڈ. اس میں کوئی اس وقت کی پولیٹیکل ایشوز نہیں تھے. ہم بھول جاتے ہیں کہ 1920 سے پہلے ہندو مسلمان میں کمیونل رائٹس نہیں ہو رہے تھے. ہم بھول جاتے ہیں کہ 1857 کے اندر دہلی جب فتح کرنے کی بات ہو رہی تھی اور جو فوجی گھسے جو باغی تھے وہ ہندو تھے، مگر جس بادشاہ کو ری انسٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا جو کہ ایک مسلمان تھا. ہم یہ سی پوری بھول جاتے ہیں. ہم 1920s کے آریہ سماج اور ڈفرینٹ جو مسلم فنکشنز آئے ان کی جو لڑائی ہے اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں آگے، اور پھر ہم کہانی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور پھر وہ مسخ سے مسخ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آج سوال صرف یہ نہیں ہے مجھ سے کہ کیا جبران ناصر یا پرویز حٹبہ یا قاسم یا کامل آپ ملک سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. سوال یہ کہ وہ کس پاکستان سے پیار کر رہے ہیں، کس ملک سے پیار کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کو آپ غداری کا نام دے دیں گے، اس کو آپ گستاخی کا نام دے دیں گے، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ پھر بندہ کہے گا یار اس ملک سے لینا دینا نہیں ہے، اس ملک کی عوام سے لینا دینا نہیں ہے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. چونکہ بے لوث محبتیں مائیں کر پاتی ہیں اور کوئی نہیں کر پاتا. اور یہ پھر وہی ایشو ہے آخر میں کہ ایک محلے میں دو بچوں کی لڑائی ہو گئی. ایک والدہ جو ہے اپنے بچے کو اٹھا کے دوسرے گھر چلی گئیں دوسری والدہ کے پاس کہ میرے بیٹے کو آپ کے بیٹے نے مارا ہے. اب بجائے اس کے کہ اس وقت وہ ماں دیکھے کہ یار قد میں تو ویسے میرا بیٹا ہی بڑا ہے، وزن میں بھی میرا بیٹا ہی بڑا ہے، عمر میں بھی میرا بیٹا ہی بڑا ہے، اور میرا بیٹا غصہ بھی ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے ہی کٹ لگائی ہوں ان کے بیٹے کی. مگر نہیں، یہ وہ نیشنلسٹ ماں ہے جو کہے گی میرے بیٹے کا تو منہ لال تمہارے بیٹے نے کیا ہے، اس کو تو تمہارا بیٹا مار رہا تھا، اس کا تو میرے بیٹے کو آتے آتے تمہارا بیٹا تانے کستا تھا. اب اس انالوجی کو آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے جگہ جگہ جو ہمارے انسرجنس چل رہی ہے، سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اپنی حق کی بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم فیکچول انالیسس دیکھتے ہوئے بھی کہ اگر کہیں پہ کسی پہ ظلم جبر ہو رہا ہے تو اتھارٹی کس کے پاس ہے اور واقعی میں کون جبر کر سکتا تھا، یہ سب بھول کے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہم سے وابستہ ہے، ہماری آئیڈینٹی سے وابستہ ہے، وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے. اس لیے 1971 ہم کتنی بار بھی پڑھ لیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کتاب پڑھنے کے بعد کہ یہ کنسپریسی اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دو، اور یہ کتاب سچ ہے چونکہ اس نے میری اتھارٹی کو اور میری آئیڈینٹی کو اور میرے تصور کے پاکستان کو جو ہے ایکسیپٹنس کی مہر دے دی ہے. تو اس وقت اگر ہمیں پڑھنا ہے یا 1971 پڑھانے کی آپ بات کریں، کچھ بھی پڑھانے کی آپ بات کریں، تو آپ اس ایج گروپ سے پڑھانے کی بات کریں جہاں آپ نے لوگوں کو اتنا دماغ میں ایک بھر نہیں دیا امیج کہ there's a certain kind of Pakistan you have to love. I mean آپ یہ بھول جائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی فرق ہے. میں گرامر اسکول جاؤں، میں لائسیم اسکول جاؤں، میں لمز جاؤں یا میں آئی بی اے جاؤں، میں کہیں پہ کھڑا ہو کے اگر رینڈملی اپنی اسپیچ کے دوران یہ بول دوں پاکستان کا مطلب کیا، تو آگے سے ایک ہی آواز آئے گی چونکہ ایک ہی چیز پتہ ہے لوگوں کو آگے سے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں چلے اب آپ سے سوال ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر پاکستانی کا مطلب کیا؟ کہ جو کہ پڑھے لا الہ الا اللہ. تو جو کہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا؟ اس میں آپ کا کمال ہے کہ میرا کمال ہے کہ ایدی صاحب مسلمان پیدا ہو گئے؟ نہیں، اگر ایدی صاحب، اس پہ بھی میں آتا ہوں سوال کیوں نہیں کے اندر ہم کر لیں گے انٹرپریٹیشن صحیح. اگر ایدی صاحب کا نام رام گوپال ورما ہوتا تو پھر یہ جو ساری کنسپریسی تھیوری ہے کہ جی یہ لوگوں کے ناجائز بچے پالتا تھا پلڑے کے اندر اور فلاں چیزیں کرتا تھا، شاید ہم اس پہ یقین کرنے لگ جاتے، شاید ہم اس پہ ایشو ہونا شروع ہو جاتا کہ واقعی میں ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سپرفیشل ریلیجیوسٹی میں بلیو کرتے ہیں. ہمیں ایک پائس اوبیڈینٹ لا ابائڈنگ سٹیزن ود نو کرپشن چارجز بٹ اے نان مسلم از ناٹ ایکسیپٹیبل ایز اے پریزیڈنٹ، but an insanely corrupt with a huge criminal history Muslim president would be accepted any day, because that is what our constitution says.
اگر آج پارلیمنٹ بیٹھ کے سوچے کہ جی کس کو صدر بنانا ہے, تو بندے کے اعمال, بندے نے کتنا ٹیکس بھرا, بندے نے کتنے قوانین فالو کیے, بندے نے پاکستان کی کتنی خدمت کی, پاکستان کے لیے کتنے ایوارڈ جیتے, یہ بعد میں آئے گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. جبکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں ان کا بھی اوپر جا کے حساب ہونا ہے, اور اللہ نے ان کو بھی سزا دینی ہے, اور ان کے لیے بھی جہنم ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صحیح اعمال نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے بڑی سپرفیشل طریقے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور اسی کے لینس سے پیٹریاٹزم بھی ڈیفائن ہو رہی ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے, اور ایک بندہ دوسرے بندے کو یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں پاکستان میں تبدیلی کا خواہش ہوں, مگر میں پاکستان کا غدار نہیں ہوں, میں بھی حب الوطن ہوں, مجھے پاکستان سے محبت ہے, اس لیے میں پاکستان میں مثبت تبدیلی چاہتا ہوں. Thank you. So let's move on to some of the more positive things. How do you think we can solve this problem, if you think this is a problem at all? ہم کس طرح schools میں, curriculum میں, as educationists, as policy makers, what tweaks do we need to make in order to make the situation better? I'll have a comment from everyone. Well, first of all, we need to make religious education optional. We should make it something that is to be taught at home, not made compulsory for all students. The kind of history that we need to teach in schools is one that should be objective, look at facts, present arguments, instead of making mere value judgments. We need to stop demonizing peoples of other religions and of other countries. And we need to stress that, after all, this is the human race, and that as Pakistanis, we belong to the human race and expect fair treatment from others in return for the fair treatment that we give to all in our own country. And so I think this is not rocket science. This is how it is, how education is done in normal countries of the world. We need to become a normal country instead of an ideological country. Ideology created Pakistan, of course. The search for a Muslim majority state created Pakistan. But now we have to move beyond that. We have to realize that religion can bring people together for a moment, but then it becomes incredibly divisive. The turmoil that we see ourselves in Pakistan, the 60,000 lives, this is a self-inflicted injury. It comes because each group thinks that it is the better Muslim. And so today, it is Muslims fighting Muslims. Mostly, well, certainly in Pakistan, but to be found across the globe. And the only way is to separate state and religion. The only way for Pakistan to become peaceful and just to its citizens is to become secular. Pakistan will have to become a secular state if it is to be if it is to be a state that is at peace with itself. سب سے پہلے کملا جی آپ نے پوائنٹ دیا تھا کہ ہم لوگوں کو 1947 اگر ہم پڑھاتے ہیں تو شاید 1971 بھی پڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کا ایک اور ورژن آ جائے گا جس ورژن میں ہم لوگ جیتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں تو بہت ساری ہماری فیٹس بھی ہوں گی جو کہ پھر دوبارہ کلاس رومز میں آ جائے گا. تو اس کے اندر یہ مسئلہ. دوسری بات, انسان کے لیے نیچرل ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے کام کرے. یہ ہر انسان بیسیکلی اس آئیڈیالوجی سے سبسکرائب کرتا ہے, نیچرلی کرتا ہے. اگر آپ تاریخ کو ٹریس کریں, جب سویلائزیشن کا کانسیپٹ آیا کہ انسان اپنی طاقت ٹو میک اے ڈیسیجن اور ٹو کل سمبڈی اور ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف
کلیکٹیو کو دے دیتا ہے. اسٹیٹسٹکلی the number of deaths have gone down since then. تیسری چیز, عقیدہ چاہے نفرت کا ہو یا چاہے محبت کا ہو, ٹل دا پوائنٹ ہم لوگ بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کرو, کہ محبت کرو یا نفرت کرو, تب تک ہم لوگ اپنے پیر پر خود کلہاڑا مارتے رہیں گے. جب تک ہم بچوں کو خود سوچنا نہیں سکھائیں گے تب تک ہم اپنا کوئی مسئلہ نہیں سالو کر سکتے. جب تک یہ دو چیزیں ان ٹینڈم ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ سروائیول آپ کے لیے نیچرل ہے اور بھی خود سوچو اور سیکھو, تب تک ہم یہ مسائل اپنے سالو نہیں کر سکیں گے. اور تیسری اور آخری چیز جو میں بولنا چاہوں گا, اسیسمنٹ سسٹم جو ہے ہمارا, جس کے اندر ہم بچوں سے جواب نہیں مانگتے, ہم بچوں کو کاپی پیسٹ کرنا سکھاتے ہیں. جب تک اسیسمنٹ سسٹم کے اندر ہم لوگ اچھے جواب نہیں, اچھے سوال نہیں مانگیں گے بچوں سے, تب تک ہم لوگ بچوں کو سوچنا نہیں سکھا پائیں گے. Thank you. Kamala, you have approximately 2 minutes. So, solutions. Acha, for starters, take some of the defense budget and put into education. In fact, maybe try swapping the two and see what happens. Then I think put Qasim and his project at the national level, give him a ministry. But really, I'm serious that you need that kind of creative thinking. You need to really challenge the way we approach our curriculum and the whole idea of what education means. I also think, one of the things this country has going for it, really significantly, is its plurality and its multiplicity, whether it's in its history. The Gandhara past, you talk about the Indus Valley civilization. These are all as much part of our history as the Mughals. In fact, maybe more, because a lot of what the Mughals did was outside our geographical terrain. Most students never get to see any of this. I went to Peshawar for the first time about 5 years ago. I walked down an archaeological trench, which was 2,500 years of history. You could walk down and see how this city had been inhabited since at least 600 BC, and all the people and civilizations who came through here. A kind of moment like that, as a sort of teaching moment, not just in a classroom, but part of the education system should be to find ways, to find the money, to have students be able to go around the country, to have exchange programs, and not just between one city and another, but between one economic bracket and the other, because those are different worlds as well within here. So that process of actually leaving your neighborhood, leaving your bubble, leaving your province, and seeing what there is all around the country, we don't do nearly enough of that. And I think as much as there's value in what is taught in the classroom, the actual experience of seeing your country and its possibilities, I think is something we still really need to tap into. Sure. کچھ سیکنڈ میں ریکویسٹ کیے تھے. پہلی چیز آئی تھنک قاسم Q&A میں یا مجھے بعد میں سمجھا سکیں گے بہتر, انہوں نے کہا کہ بچوں کو اپنا محبت کرنا سکھائیں, نہ نفرت کرنا سکھائیں, ان کو سوچنا سکھائیں. پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ بچوں کو کمپٹیشن بھی پسند ہے اور بچوں کو ریوارڈز بڑے اچھے لگتے ہیں. اگر میں بچوں کو کچھ نہ سکھاؤں مگر بچہ اتنا خود سمجھ لے گا کہ اگر میں کلاس میں بیہیو کرتا ہوں تو میں اچھے مارکس مجھے ملتے ہیں, مجھے اچھے ٹیچر سے مارکس ملتے ہیں, اور میں کلاس میں اگر بدتمیزی کرتا ہوں, ڈسپلن توڑتا ہوں, تو آئی ایم reprimanded, آئی ایم پنشڈ. تو تھرو دا ریوارڈ سسٹم یو آر نن دا لیس ٹیچنگ کڈس کہ آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ فالو کرنا ہے, تو آپ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے, آپ نے کہیں نہ کہیں گائیڈنس دینی ہوگی, تبھی بچے کی ڈائریکشن ہوگی دیٹ یو چینل دیئر تھاٹس. بٹ جو بات کی خطبہ صاحب نے کہ جی پاکستان کا سولوشن ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہو جانا چاہیے, میرے نزدیک یہ ایک یوٹوپیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج اس پینل پہ بینگ پارٹ آف اٹ, لیٹ می آلسو ویری اوپنلی ایڈمٹ, پاکستان کے بہت ایک بڑے طبقے کی ذہنی سوچ کی عکاسی ریپرزنٹیشن اس پینل پہ نہیں ہے, اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان از اے مسلم کنٹری, دے وانٹڈ ٹو ریمین ان اسلامک ریپبلک. بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہی ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کے لیے اقبال کو ہی اعلام ہوا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے جناح صاحب نے مسلمانوں کے لیے ہی ملک بنایا تھا. سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. سیکولر ہونے سے پہلے, اس یوٹوپیا پہ جانے سے پہلے بیچ میں ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ایک آپ کی حقیقت ہے کہ یو آر این اسلامک ریپبلک, مگر politicization of religion, which is another aspect of religious nationalism.
کہ میں نے مذہب کو سیاست میں ملا کے اور سیاست کو مذہب میں ملا کے جو ایک بھدی شکل پیش کر دی ہے اسلام کی. کوئی بھی مجھے یہاں پہ یہی بتا دے کہ جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی چاہتا ہے کہ رہے اور یہ ملک سیکولر نہ ہو, کیا وہ اس وقت جو اسلام کی شکل بنا کے ہماری اسمبلیوں میں, ہماری سڑکوں پہ, ہمارے بازاروں میں, چوراہوں پہ پیش کی جاتی ہے یا ریلیجس کانفرنس میں پیش کی جاتی ہے کہ تمام وہ گروپ جو اسلام کے جھنڈے کے تلے اپنے فنکشنز بنا رہے ہیں, کیا وہ صحیح اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ہم پھر فرقوں میں بڑھ جائیں گے کہ چونکہ میں سنیوں میں بہتر ہوں, چونکہ میں شیعوں میں بہتر ہوں. تو بیفور وی گو ٹورڈز اے سیکولر تھاٹ, اس سے پہلے جو اس کا ایگزسٹنشیل کرائسس ہے پاکستان کا کہ ریلیجن کو ڈی پولیٹیسائز کریں. موروکو بھی ایک مسلم ملک ہے, وہاں کی جو شورا کونسل ہے بڑی پروگریسو ہو گئی ہے. ابھی انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ جی اپوسٹیسی کے لیے موت کی سزا نہیں ہے. ہم پاکستان میں ایز اے مسلم کنٹری جب تک یہ تصور کریں گے پتہ نہیں کتنی دہائیاں بیت جائیں. سو وی نیڈ ٹو فرسٹ ڈی پولیٹیسائز ریلیجن اینڈ دین سی اف وی کین کو ایگزسٹ, اینڈ دین سیکولرزم از اے یوٹوپیا which follows after that perhaps. Right, great. So thank you for your questions. I think we've covered most of them. While some of you may think this is just an academic debate, this may be a matter of life and death to a lot of people across the world, or at least a matter of quality of life. So dialogue, initiating dialogue on this topic is vital. We hope that it was thought-provoking. Thank you for joining us.